अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं टैक्स और आप। आज का हमारा मौजू है FBI नोवल जुरिडिक्शनल ऑर्डर्स, और ये FBI की जो दायरा कार है उसमें जो उन्होंने चेंजेस की हैं, जो जुरिडिक्शन अमेंडमेंट्स की हैं, उसके लिहाज से हम आज बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे आज कराची की। कराची की बात करने से पहले हमारे पास एक पैकेज है, भावलपुर से हमारे रिपोर्टर ने तैयार किया है। पहले वो देखते हैं, फिर कराची की बात करेंगे। 35 से 40 लाख की आबादी पर मुश्तमिल भावलपुर जिला, जो नवाबों के शहर से मशहूर है। ये शहर कभी रियासत भावलपुर हुआ करता था। यहाँ पर ज़राअत को काफी तरक्की हासिल है। ज़राअत के शोबे में भावलपुर पंजाब की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। हमारे मुल्क के जो टैक्स का निज़ाम है उसमें हुकूमत को बेहतरी लाना होगी। टैक्स लेना रियासत का हक है और हम ताजिर अपने मुल्क की तरक्की के लिए खुशी से टैक्स देना चाहते हैं। हुकूमत को भी चाहिए कि वो ताजिर से तरह तरह का टैक्स न ले, ताजिर पर माकूल और मुनासिब टैक्स मुकर्रर कर दिया जाए। यहाँ गंदम, गन्ना, कपास समेत सब्जियों की वसी पैमाने पर काश्त की जाती है। जबकि अगर बात की जाए इंडस्ट्रियल जोन, तो भावलपुर दीगर शहरों की निस्बत काफी पीछे है। इस जिले में छोटे बड़े कारोबारी मराकज हैं जो सालाना मुल्क की मईशत को चलाने के लिए 15,000 मिलियन से जायद टैक्स अदा करके मुल्क की मईशत को संभाला देते हैं। ताजिर बरादरी है, वो हमेशा टैक्स देती आई है और हमारे टैक्स पे ही गवर्नमेंट चलती है। और हमने हमेशा टैक्स सही, हमारी हमेशा ये रिक्वेस्ट रही है गवर्नमेंट से कि टैक्स का सही प्रॉपर इस्तेमाल किया जाए। हमें मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ तरीकों से टैक्स हमारे ऊपर लगाया जाता है। ताजिर बरादरी पहले ही पिसी हुई है, गवर्नमेंट को चाहिए कि टैक्स में रिलीफ भी दे और इसका सही इस्तेमाल करे और इसका कलेक्शन का कुछ तरीका बनाए। ज़राई इलाका होने की वजह से यहाँ से ज़राअत टैक्स भी वसी पैमाने पर इकट्ठा होता है, जो कौमी खजाने का हिस्सा बनता है। FBI हुक्काम के मुताबिक सालाना मुल्की टैक्स साल 2019 में जहाँ 12,460 मिलियन इकट्ठा हुआ था, वहीं टैक्स पिछले साल की निस्बत अब बढ़कर 15,745 मिलियन के करीब हो चुका है। हम भी टैक्स देने के लिए तैयार हैं और हम टैक्स देते भी आ रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट ने जो एक टैक्स की जो पॉलिसी है इसमें तरमीम की जाए, क्योंकि इसमें हर बंदा टैक्स देने के लिए तो तैयार है, लेकिन हर बंदा डरता भी है कि मुझे टैक्स भी दूं सारा कुछ। इसके बाद जो इनके कुछ नुमाइंदगान होते हैं आके ब्लैक मेल करते हैं, तंग करते हैं, इसलिए लोग डरते हैं। दूसरी जानिब भावलपुर का कारोबारी तबका हुकूमत की मौजूदा पॉलिसियों से नाखुश दिखाई देता है। कारोबारी तबके का कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि वो टैक्स कलेक्शन करने वाले इदारों में बेहतरी लाए। भावलपुर 15,000 से ऊपर टैक्स देकर मुल्क की मईशत को चलाने में अपना रोल अदा कर रहा है। गवर्नमेंट जो टैक्सेस ले रही है, गवर्नमेंट का काम है टैक्स लेना, और ताजिर बिरादरी भी टैक्स दे रही है। मुख्तलिफ किस्म के टैक्स लगाए जा रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि जो टैक्स गवर्नमेंट ले रही है वो आवाम की बेहतरी और ताजिरों की बेहतरी के लिए इस्तेमाल किया जाए। ताहम इसके बावजूद भावलपुर बुनियादी सहूलियात से भी महरूम है। हुकूमत को चाहिए कि भावलपुर से इकट्ठे होने वाले टैक्स का माकूल हिस्सा इस शहर की बुनियादी जरूरियात पर खर्च करे। जहां मुल्की मईशत को चलाने के लिए ताजर कम्युनिटी हुकूमत को बड़े पैमाने पर टैक्स अदा करती है, वहीं ताजर बरादरी का भी शिकवा है कि हुकूमत को चाहिए कि वो टैक्स कलेक्शन के निज़ाम में बेहतरी लाकर ताजर कम्युनिटी को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात फराहम करें। प्रोग्राम टैक्स और आपके साथ राना कलीम, बहावलपुर। आपने हमारे रिपोर्टर राना कलीम की रिपोर्ट देखी। हम बात कर रहे थे कराची बारिशों से बेहाल है, इंफ्रास्ट्रक्चर का बुरा हाल है, तबाह हुआ है, एडमिनिस्ट्रेशन गायब है, लोग जो हैं दर दर फिर रहे हैं और बहुत ही तकलीफ में हैं। लेकिन जो आज सबसे बड़ी अहम चीज़ है वो ये कि हर आदमी ये बात करता है कि हमने टैक्स दिया और हमें इसके बदले में क्या मिला। लेकिन जो बुनियादी सवाल है वो ये है कि इस मुल्क में, इस शहर में ना कोई सही टैक्स देता है, ना हुकूमत वक्त सही टैक्स लेती है। सबके अपने अपने वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, जिसकी वजह से टैक्स निज़ाम सही तौर पर रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहा। मैं जब ये बात कर रहा हूँ तो पूरी तकलीफ के साथ ये बात कर रहा हूँ, लेकिन जब आप इस बात को सोचेंगे ठंडे दिल से तो आपको भी समझ में आएगी ये बात कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। ये इस वक्त जो सबसे बुरी सूरत हाल है वो ये है कि हम अगर अपना सही टैक्स देना शुरू करें तो उसमें कोई बुराई नहीं है। आप ये सवाल कर रहे हैं कि हम क्यों अपना टैक्स दें, टैक्स दें आप, लेकिन सवाल करें
کہ وہ ٹیکس کا پیسہ کہاں گیا, وہ کیسے خرچ ہوا, وہ کیوں خرچ ہوا, یہ سوال پوچھنا ہے. لیکن یہ سوال آپ کب پوچھ سکتے ہیں؟ جب اپنا صحیح ٹیکس دیں. آج ہر طرف یہ بات ہو رہی ہے کہ ڈی ایچ اے کو, کنٹونمنٹ کو پراپرٹی ٹیکس دیا, بالکل دیا, لیکن جو اثاثوں کی بات ہو رہی ہے اس کی ڈکلیریشن ویلتھ اسٹیٹمنٹ میں ایف بی آر کے پاس ہوتی ہے. کیا آپ نے اتنے اثاثے اپنے ڈکلیئر کیے ہیں؟ یہ کلیم کرنے سے پہلے ذرا سوچنا بھی ضروری ہے, کیونکہ یہ ہمارے ہاں جتنا بڑا انفراسٹرکچر کا مسئلہ ہے, جتنا انفراسٹرکچر غائب ہے, جتنا انفراسٹرکچر خراب ہے, اتنا ہی ہمارا ڈکلیریشن کا جو ایلیمنٹ ہے وہ خراب ہے, ڈکلیریشن اتنی ہی خراب ہے. تو اس چیز میں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ کو اگر انفراسٹرکچر صحیح کرنا ہے, آپ کو شہر کو صحیح کرنا ہے, تو آپ کو اپنے ڈکلیریشنز بھی صحیح کرنی پڑیں گی, آپ کو اپنے جو آپ نے اساس ہیں ان کو بھی ڈکلیئر کرنا پڑے گا. تو یہ سب چیزیں نیک ٹو نیک چلیں گی. اگر آپ نہیں چلائیں گے تو اسی طرح کی ڈسٹورشن آئے گی, اور یہ ڈسٹورشن جب تک آتی رہے گی جب تک آپ لوگوں سے سوال نہیں کریں گے کہ میں نے یہ ٹیکس دیا ہے, اس ٹیکس کے ریٹرن میں مجھے کیا ملا. اور یہ جب ہی ہو سکتا ہے جب آپ اپنا صحیح ٹیکس دیں, اپنی صحیح ڈکلیریشن کریں. تو یہ ایک بنیادی چیز ہے جس پہ ہمیں اس وقت سوچنا چاہیے. کراچی کا جو حال ہے, سب بات کر رہے ہیں کہ سندھ کی 90% ٹیکس کراچی دیتا ہے, پاکستان کا 70% ٹیکس کراچی دیتا ہے, لیکن ان سب چیزوں کے باوجود بھی ڈکلیریشن کے جو ایلیمنٹس ہیں, جو مسائل ہیں, ان کو ہمیں صحیح کرنا پڑے گا. اور یہ کوئی نہیں کر سکتا, یہ کوئی حکومت نہیں کر سکتی, یہ صرف آپ کو آگے بڑھنا ہے. آپ نے اپنا صحیح ڈکلیریشن فائل کرنا ہے, اور اس کے بعد دیکھیے گا جس طرح ڈیولپ کنٹریز میں, ڈیولپ ٹیکس اکانومیز میں جس طرح لوگ سوال کرتے ہیں, جس طرح ان کو وسائل ملتے ہیں, اسی طرح پاکستان میں بھی انشاءاللہ وہ وقت آئے گا, یہ چیزیں ملیں گی. اس وقت ہم 22 کروڑ عوام اور 1% ٹیکس فائلر, تو یہ اتنا بڑا گیپ ہے جس کو فل ہونے کی ضرورت ہے. ہمیں مہمانوں نے جوائن کیا ہے, اس بریک کے بعد ان سے بات کریں گے اور پھر دیکھیں گے ان کا کیا موقف ہے. جو آج کا ہمارا موضوع ہے ایف بی آر نوول جوڈیشنل آرڈرز پہ. آئیں بریک کے بعد واپس آتے ہیں. آج کے موضوع پہ ہم بات کریں گے اور ہمیں جوائن کیا ہے جناب کمال احمد صدیقی صاحب نے کوئٹہ سے, اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ذیشان مرچنٹ صاحب, کراچی ٹیکس بار کے پریزیڈنٹ الیکٹ ہیں. ہم ان سے بات کریں گے اور دیکھتے ہیں کہ ان کا کیا موقف ہے. آج کا جو ہمارا موضوع ہے ایف بی آر نوول جوڈیشنل آرڈرز. پہلے میں کمال صاحب کی طرف جاؤں گا. السلام علیکم کمال صدیقی صاحب. السلام علیکم. بہت شکریہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. کمال یہ جو 38 کیسز, یہ 380 کیسز جو ہیں سر, یہ جو ٹرانسفر ہوئے ہیں کوئٹہ سے کراچی, 38 کیسز جو ہیں یہ ٹرانسفر ہوئے ہیں کوئٹہ سے کراچی. تو یہ جو کیسز ہیں یہ کیا کوئی بڑی انڈسٹریز ہیں, اور کیا اس سے پہلے کبھی ایسی روایت رہی ہے کہ اس طرح ٹرانسفر کی جائے, اور اس کی بنیادی وجہ کیا ہے آپ کے خیال میں؟ سر یہ بہت شکریہ آپ نے مجھے موقع دینے کا. اس سے پہلے یہ سچویشن کبھی بھی ارائز نہیں ہوئی. جب یہ سلسلے گئے تو ہماری کمپلینز گئی, اور پرنٹ میڈیا میں جب پبلش ہوا تو ڈاکٹر صاحب نے ریکویسٹ کری بار سے کہ وہ ویڈیو کانفرنس کرنا چاہتے ہیں. تو پہلا سوال ہم نے ڈاکٹر صاحب سے, اشفاق صاحب سے یہی کیا کہ بھئی کیا کرائٹیریا کیا تھی, آپ نے شفٹ کیوں کیے؟ تو انہوں نے کہا کہ جن کا بھی 1 بلین سے زیادہ ٹرن اوور ہے فرام لاسٹ 3 ٹیکس ایئر, ان کو ہم نے ایل ٹی یو کراچی میں شفٹ کیا ہے. جب ہم نے ان کو یہ بات کری کہ بھئی آپ کا فل فلیش آر ٹی یو کوئٹہ فنکشنل ہے, اور بلوچستان کے جو سینیریو ہیں لا اینڈ آرڈر کی وجہ سے لوگ بہت سینسیٹیو ہیں یہاں پہ, اور یہ جو ایشوز ہیں یہاں سے کیسز شفٹ کرنا, یہ بہت لوگ پرسنل لیتے ہیں اس معاملے کو. اب آپ 2 پروونس نہیں, تو یہ جو 38 کیسز ہیں یہ ٹاپ بلوچستان کے کیسز ہیں جن کو وہ, جی بلوچستان کے ٹاپ کے کیسز 38 ہیں. یہ میرے ویڈیو 38 کیسز کا انہوں نے 1 بلین کا ٹرن اوور کی جو ہے کنڈیشن رکھی. لیکن اچھا, یہ اس میں آپ کو کیا لگ رہا ہے, کیا ایف بی آر میں جو آفیسرز ہیں ان کی کیپیسٹی نہیں ہے, کیا یہاں پہ لا کے وہ اس کو ریونیو بڑھا سکتے ہیں, کیا کرنا کیا چاہ رہے, کیا انجینئرنگ کرنا چاہ رہی ہے ایف بی آر؟ سر مجھے یہ بات جب ہم نے یہ کویشچن ڈاکٹر صاحب سے کہا تو انہوں نے کہا کہ یہ بالکل ایسا نہیں ہوگا, یہ سارے کوئٹہ میں ہی اسیس ہوں گے, ایل ٹی او کراچی کا آفیسر کوئٹہ آئے گا. اچھا, مجھے یہ بات سمجھ نہیں آئی. میں نے کہا بھائی اگر آپ بڑھانا چاہتے ہیں تو کیپیسٹی کوئٹہ کی بڑھائیے, یہاں آپ ایل ٹی او کھولیے, ایم ٹی او کھولیے, اور اس کے بعد آپ اپنے جو بھی بیسٹ آفیسرز ہیں اپوائنٹ کریے تاکہ یہاں کی کیپیسٹی بھی بڑھے. انور بھائی بہت امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ صرف ایل ٹی او شفٹ کرنا کافی نہیں ہے, اس میں کانسٹیٹیوشنل
ایشوز بھی آئیں گے اور دوسرے جوڈیشل کے ایشوز آئیں گے, اپیلیٹ اتھارٹیز کے ایشوز آئیں گے. ہمارے اپیلیٹ اتھارٹی تو ابھی بھی اگر ٹرائبونل کو دیکھیں تو وہ تو کراچی ٹرائبونل ہی کوئٹہ کو کیسز کو ابھی بھی. اچھا, ابھی انہوں نے نوٹیفائی کر دیا کوئٹہ کا الگ ٹرائبیونل, الگ اپیل کمشنر, الگ ٹرائبیونل. بالکل صحیح ہے, ہونا بھی چاہیے, لیکن پہلے یہ ایسا ہوتا تھا کہ کراچی ٹرائبونل سے ہی بینچ وہاں جاتی تھی. جی, تو ان کا کہنا یہ تھا کہ ہم کوئٹہ میں آفس کھلے گا, اور کوئٹہ میں نے کہا آپ جن کمپنیوں کی بات کر رہے ہیں کوئی چھوٹی کمپنیز نہیں ہیں, ان کا بہت بڑا ریونیو ریکارڈ ہوگا, اکاؤنٹس کا ریکارڈ ہوگا. کوئٹہ سے کراچی جانا از ویری سینسیٹیو, 700 کلومیٹرز کا راستہ. ٹھیک ہے کمال صاحب, میں آپ بالکل بات سمجھ گیا ہوں کہ یہ جو ہارڈ شپ ہے ٹیکس پیئر کے لیے بہت سیریس ہارڈ شپ ہے, اور اس میں کمپلائنس کے بہت سیریس ایشو آئیں گے اور ایڈورس آرڈرز بھی ہو سکتے ہیں. لیکن جو بات اشفاق صاحب نے کہی ہے کہ آفیسر وہاں جائے گا, تو کیا اس سے آپ لوگوں کو کوئی ریلیف نظر آتا ہے کہ آفیسر وہاں جائے گا تو ہو سکتا ہے بڑے کیسے ٹیکنیکلی کیسے پاسبل ہوگا کہ یہ بڑے کیسز کوئی ایک سیٹنگ میں تو نہیں ہوتے نا سر. جی ان کی مسلسل ہیئرنگز ہوتی ہیں, ان کے ڈاکیومنٹیشنز ہوتی ہیں, ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں. پھر یہ والا حال ہوگا جو ہمارے پہلے ہوتا تھا کہ وہ آفیسر ایک ویک کا کیمپ لگاتا ہے, رش میں اسسمنٹ کرتے ہیں, اور ایک نیا سینیریو عجیب و غریب. بالکل ٹھیک ہے, میں آپ کی طرف آتا ہوں. کون صاحب میں ذرا ذیشان مرچنٹ صاحب سے بات کر لوں. السلام علیکم ذیشان. السلام. یہ آپ کے خیال میں جو جوڈیشنل آرڈرز اس وقت ایف بی آر نے کیے ہیں, کوئٹہ سے کراچی, کے پی کے سے اسلام آباد, پھر سکر کے بھی کچھ کیسز ٹرانسفر کیے ہیں, اور اس کے بعد ری نیم کیا ہے کراچی ایل ٹی او کو, کراچی لارج ٹیکس پیئر کراچی, لاہور, اسلام آباد, اور ایم ٹی یو بنا دیا ایل ٹی او 2 کو. تو یہ کیا کس ریفارم کا حصہ ہے اور اس کے پیچھے کیا وزڈم ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. انور صاحب بہت شکریہ آپ کا مجھے پروگرام میں مدعو کرنے کے لیے. آپ 2001 کا آرڈیننس جب پرومولگیٹ ہوا تھا تو آپ کو اس وقت جانا پڑے گا, اور آپ جب دیکھیں گے اس وقت آپ کو بھی یاد ہوگا اچھی طریقے سے کہ اس وقت ایک میڈیم ٹیکس پیئر یونٹ ہوتا تھا, اور اس وقت جو ایک ریکوائرمنٹ یعنی جو ایک فیسیلیٹیشن موڈ کو سیٹ کیا گیا تھا اور کانٹیکٹ فری انوائرمنٹ کو سیٹ کرنے کی کوشش کی گئی تھی کہ ٹیکس پیئر اور ٹیکس کلیکٹر کا کانٹیکٹ کم سے کم ہو. اس کو جب شروع کیا گیا تو وہ شاید اتنا سکسیسفل نہیں تھا, کیونکہ انفورسمنٹ الگ ہوتی تھی, آڈٹ الگ ہوتا تھا, اور کسی کا پتہ نہیں ہوتا تھا کہ کیا چل رہا ہے. تو اس کو پھر بعد میں دوبارہ سے پرانے موڈ میں لے گئے تھے کہ جس میں ایک ہی آفیسر آپ کا آڈٹ اور انفورسمنٹ کرتا تھا, اور جو ایم ٹی یو اور ایل ٹی یو کا کوئی کانسیپٹ تھا وہ ختم ہو گیا تھا, اور وہی زونل بیسس پہ ہم ٹیریٹوریل بیسس پہ آ گئے تھے. اب ایک دفعہ پھر اسی چیز کو دوبارہ سے کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جہاں پہ لارج ٹیکس پیئرز جو ہیں چاہے وہ کہیں کے بھی ہوں ان کو ایک جگہ پہ لایا جائے. ابھی پچھلے دنوں ہم اخبارات میں پڑھ رہے تھے کہ جو ایل ٹی یو سے جو ٹیکس کلیکشن کا ان کا ایک ٹارگیٹ تھا یا جو ایک ایسٹیمیٹ تھا وہ تقریباً 70% تھا, لیکن چونکہ وہ 60 اور 65% اور اب 58% پہ آ گیا تھا, تو ری اسٹرکچرنگ کرنے کی کوشش کی گئی ہے, جس میں جیسے کمال صاحب نے فرمایا کہ 1 بلین سے زیادہ جس کا بھی ٹرن اوور ہے پچھلے 3 سالوں میں, چاہے کسی بھی ایک سال میں ہو, اس کو ایل ٹی یو میں ٹرانسفر کر دیا گیا ہے. آپ نے یہ بھی غور کیا ہوگا کہ اب ایک دفعہ پھر سے انفورسمنٹ کے آفیسر کمشنر الگ ہو گیا ہے, آڈٹ کا کمشنر الگ ہو گیا ہے, اور اب جو وجہ جا رہی ہے جب یہ 2003 میں ایل ٹی یو بنا تھا تو اس وقت تو یہ تھا کہ جس ٹیکس پیئر کا کیس وہاں جاتا تھا تو وہ تو اپنے آپ کو فیسیلیٹیٹ فیل کرتا تھا کہ اگر میرا آڈٹ ہوا بھی تو اگر وہ ڈراپ ہونا ہے تو ڈراپ ہو جائے گا. بہت سارے کیسز میں ہم نے دیکھا کہ کیسز ڈراپ. تو کیا اب یہ صورتحال نہیں ہے, لوگ جو ہے اتنا ہی کمبرسم فیل کرتے ہیں ایل ٹی یو میں بھی اپیرنس؟ دیکھیں انیشلی آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں کہ جب یہ ایل ٹی یو کا وجود ہوا تھا اس وقت تو بہت زیادہ فیسیلیٹیشن تھی, اننیسیسری کسی کو جو ہے تنگ نہیں کیا جا رہا تھا, اور ڈکلیئرڈ ورژن میں اگر وہ ڈیٹیلز دے رہا تھا تو اس کو نہ صرف ایکسپٹ کیا جا رہا تھا بلکہ پروسیڈنگز کو کلوز بھی کی جا رہی تھی. لیکن آہستہ آہستہ ایل ٹی یو بھی آفیسرز کا جو ایک طریقہ کار تھا وہ چینج ہونے لگا, کیونکہ ان پہ منتھلی ٹارگیٹس کا پریشر کریٹ ہونا شروع ہوا. پہلے یہ جو ٹارگیٹ تھے یہ ہاف ایئرلی اور ایئرلی ہوتے تھے, پھر وہ کوارٹرلی ہوئے, اور اس کے بعد منتھلی ٹارگیٹس پہ جب آئے تو ایف بی آر نے ہر مہینے جو ہے ایل ٹی یو سے پرفارمنس لینا شروع کی,
اس کی وجہ سے جو ہے سارا کا سارا سلسلہ جو تھا وہ تبدیل ہو گیا, اور LTO میں بھی وہی ساری چیزیں جو کورسپونڈنس یا جو کمبرسم پروسیجرز RTOs میں ہوتے تھے وہی سارے کے سارے پروسیجرز LTO میں بھی اڈاپٹ کرنا آپ کی بات سے تو یہ لگ رہا ہے کہ یہ سارا ریونیو کلیکشن کی الائنمنٹ ہے. دیکھیے پہلے تو ابھی تک جو ہو رہا تھا وہ تو ریونیو کلیکشن کی الائنمنٹ تھی, اور ابھی بھی کسی حد تک اگر آپ یہ کہیں تو یہ غلط نہ ہوگا, کیونکہ FBI ایکسپیکٹ یہ کر رہا ہے کہ تقریباً 70% ٹیکس کی کلیکشن جو ہے وہ آنی چاہیے LTO سے, اس کے بعد جو ہے 10 سے 15% جو ہے وہ MTO سے آنی چاہیے, جو کہ اب وہ LTO 2 جو ہوتا تھا کراچی میں, لارج ٹیکس پیئر یونٹ 2 کا جو آفس تھا, اس کو ڈیزگنیٹ کر دیا گیا ہے میڈیم ٹیکس پیئر یونٹ میں. اور اس کے علاوہ جو بھی اب ٹیکس ریچ RTOs جو ہیں اب ان کو ابھی تو RTO 1 اور RTO 2 کا شکل دی گئی ہے, لیکن اس کے بعد انہیں براڈننگ آف ٹیکس بیس کے زونز بنا دیے جائیں گے جہاں پہ ان کا کوئی بھی ٹیکس کلیکشن کا ٹارگٹ نہیں سیٹ کیا جائے گا. ان کا کام صرف یہ ہوگا کہ نئے ٹیکس پیئرز کو ڈھونڈا جائے. نشان میں آپ کی بات آگے میں آپ کے پاس واپس آتا ہوں, ذرا کمال صاحب سے میں ایک بات کر لوں. کمال صاحب جی 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 سر, یہ جو ایک آپ لوگوں نے پوائنٹ ریز کیا تھا کہ یہ بلوچستان کے ریونیو کلیکشنز کو کم کرنے کے لیے ٹرانسفر کیا ہے, تو اس صورتحال میں جو آپ نے ابھی بتائی ہے کہ ٹیکس آفیسر وہاں آئے گا تو اس پہ تو فرق نہیں پڑے گا. نہیں سر, وہ آفیسر تو آئے گا لیکن کلائے گا تو LTO کا نا سر. جی لیکن کلیکشن تو وہ بلوچستان کی ہی اس میں جائے گی نا. نہیں سر, ایسا نہیں ہے. یہ جب LTO میں کیس جوریسڈکشن ٹرانسفر ہوگی, جب کبھی بھی آپ پیمنٹ چلان جنریٹ کرتے ہیں تو وہ RTO یا MTO یا LTO ڈکلیئر کرتا ہے. صحیح ہے. اور وہ اس جوریسڈکشن میں جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب آپ کا یہ جو NFC ایوارڈ کا آ رہا ہے, اس میں ون آف دی فیکٹر از جنریشن کلیکشن, یہ فنڈ کلیکشن کا ہوتا ہے, پلس پاپولیشن ایریا, یہ سب فیکٹرز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ریونیو کلیکشن کا یہی مسائل ہیں, یہ بھی مسئلے بنیں گے. اور دوسری بات ہے کہ ابھی CPAC کے حوالے سے ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب ہر لیول پہ میٹنگز کر رہے ہیں امریکہ میں, ڈفرینٹ کنٹریز میں, اور ان کو یہ بتا رہے ہیں کہ ہم 1 ونڈو آپریشن کریں گے, ساری فیسلٹی انڈر 1 روف ہوگی. یہ ساری چیزیں تو پھر ڈسپرس ہو رہی ہے نا سر. ٹھیک ہے. ابھی جو ریزولوشن پاس ہوا ٹیوزڈے کو سینٹ میں, یونانیمس ریزولوشن تھا فار بلوچستان اینڈ پشاور. انہوں نے کہا کہ آپ کانسٹیٹیوشن کے اگینسٹ کام کر رہے ہیں. اور دوسری بات بڑے امپورٹنٹ جو پشاور ہائی کورٹ نے ڈیسیجن دیا ہے, اس نے کہا کہ نو بڈی ہیز دی الٹیمیٹ پاور. ہمارے محترم ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ جی ایز پر انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 ہمارے پاس یہ پاورز ہیں الٹیمیٹ کہ ہم کسی بھی کیس کو کہیں بھی شفٹ کر سکتے ہیں. اور ہائی کورٹ نے یہ ڈیسیجن دیا. اچھا, اب آپ کیا سمجھتے ہیں, آپ کیا اس کا آپ کے ذہن میں کیا پروپوزل ہے, یا آپ کیا FBI کو اس کی ریمیڈی یا اس پہ کیا ایڈوائز کریں گے آپ؟ سر ہم نے تو ان کو بڑا کلیئر کٹ یہ دیا ہے کہ اگر آپ واقعی ایک اسپیشلائزڈ ایک یونٹ بنا چاہتے ہیں جہاں کوالیفائڈ آفیسر ریونیو مائنڈیڈ لوگ ہوں, آفیسرز بھی, تو آپ MTO یا LTO کو کوئٹہ میں کھولیے. LTO کوئٹہ کیوں نہیں کھول سکتا؟ صحیح ہے. Why to take it 700 miles away? آپ یہیں پہ سارے آفیسرز بنائیے, کیپیسٹی بلڈ اپ کریے. آج 38 کیسز ہیں. اب یہ CPAC میں جو انویسٹمنٹس آ رہی ہیں, مسلسل جو کانفرنسز ہو رہی ہیں, یہ تو بہت زیادہ بڑھیں گے. بالکل صحیح ہے. بہت بڑی بڑی کمپنیز آ رہی ہیں جو یہاں پہ بزنس کرنا چاہ رہی ہیں. آپ کے اکنامک زونز ڈیولپ ہو رہے ہیں. یہ تو بہت بڑا کام بڑھے گا. اس طرح یہ شارٹ کمنگ سے مسئلہ حل ہوگا نہیں. آپ کو بات انور بھائی کہ ہم پروفیشنلز کہاں جائیں گے جب یہ سارے بڑے کیسز کراچی شفٹ ہو جائیں گے, تو ایک بہت بڑا سیٹ بیک پروفیشنل اس کو بھی ملے گا. نہیں دیکھیں, وہ تو دیکھیں کلائنٹ کے لیے اگین کاسٹ ہوگی. اگر وہ آپ کو لے کے آئے گا کراچی اور کراچی میں آئے گا تو وہ تو ہمیں وہ پریفر کرے گا نا سر. کراچی کا لائر کو تو اکنامیکل پڑے گا نا. ٹھیک ہے, بالکل صحیح ہے. تو یہ بیسکلی بلوچستان کے وہ پریفر کرے گا نا سر. کراچی کا لائر کو تو اکنامیکل پڑے گا نا. ٹھیک ہے, بالکل صحیح ہے. تو یہ بیسکلی بلوچستان کے لیے اکنامک ایکٹیویٹی پوائنٹ آف ویو سے یہ چیز نہیں صحیح ہے. تو آپ اس کو اپوز کرتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو وڈرا ہونا چاہیے. میجرلی وڈرا ہونا چاہیے. اگر ان کے ذہن میں کانسیپٹ ہے ریونیو کے حساب سے, ہم پاکستانی ہیں, ہمیں ٹیکس دینا چاہیے جو بنتی ہے, لیکن ایک جو بیسک کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے کہ جو ایٹ دا ڈور اسٹیپ جب یہ فیسلٹی فل فلیج RTOs موجود ہیں, آفیسر ہیں, بلڈنگ ہے اور فیسلٹی ہے, تو کیوں نہیں ایک اسپیشلائز زون جس کو آپ MTO نام دیتے ہو یا LTO نام دیتے ہیں, آپ کھولیے, آفیسر جہاں سے مرضی لے کر آئیے,
जो बेस्ट इन द कंट्री है उनको लगाइए। ठीक है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। मैं जरा जीशान साहब से बात कर लूँ। जी जीशान साहब, ये जो सूरत हाल है इस वक्त कराची की, और कहा जाता है कराची पोर्ट सिटी है, बिजनेस हब है, 70% टैक्स देता है पाकिस्तानी एक्सचेकर में, और ये सूरत हाल है, आप क्या समझते हैं, आपके ख्याल में क्या वजह है इसकी? देखिए, ये आपने भी फेस किया होगा, हमने सबने फेस किया कि पिछले 5 से 6 दिन जो है ऐसी डेवस्टेशन रही है, और गवर्नमेंट का, चाहे वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर या उसकी जो प्लानिंग थी वो सब सामने खुल के आ गई है। और आप देखिए ना कि कराची जो है इस वक्त कंट्रीब्यूशन चाहे सूबाई सतह पे हो या फेडरल सतह पे हो, इस वक्त नंबर 1 कंट्रीब्यूटर है। और अगर उसको इसी तरीके से इग्नोर किया जाएगा तो यकीनन यहाँ पे एक वो फजा कायम होगी कि जी हम जो इतना टैक्स कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं तो फिर वो उसका फायदा क्या है। जैसे नहीं, वो बात ठीक है, लेकिन जीशान आप भी इस प्रोफेशन से मुंसलिक हैं और आप भी चीजों को वॉच करते हैं। आप ये मुझे बताएं कि लोग जो हैं वो इस टैक्स पे बात करना नहीं चाहते हैं, टैक्स पे वो अपनी आरा नहीं देना चाहते, वजह क्या है इसकी? देखिए, वो फ्रस्ट्रेटेड हैं, वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हैं, क्योंकि चाहे वो जितना भी कंट्रीब्यूट कर लें, चाहे वो जस्ट कंट्रीब्यूशन हो, चाहे वो अनफेयर कंट्रीब्यूशन हो, यानी उनके हिसाब से कम कंट्रीब्यूट कर रहे हो, लेकिन उसके रिटर्न में उन्हें कोई चीज नहीं मिलती। अब आप कराची का जो बिजनेस हब है आई चुनरीगढ़ रोड, अगर आप उस पे आज चले जाइए, मैं आज वहां से कोशिश की अपने दफ्तर जाने की, दफ्तर में मेरे 5 दिन से लाइट नहीं है, मेरा दफ्तर स्टेट बैंक के बिल्कुल बराबर में है। ये मैं आपको वो हाल बता रहा हूँ कि जो मेन बिजनेस आर्टरी है कराची की, जो सारा रेवेन्यू कलेक्शन में बहुत पेश है, टावर के पास जाइए तो पानी खड़ा हुआ है तकरीबन आधे फीट के करीब। ये 6 दिन बारिश को हुए हो गए हैं, लेकिन कोई भी एम्यूनिटी नजर नहीं आ रही, कोई भी गवर्नमेंट नजर नहीं आ रही काम करते हुए, और टैक्स पेयर को अपने दुकानों में, आपके ख्याल में जो टैक्स कलेक्ट किया हुआ है वो रिटर्न नहीं हो रहा, वो लग नहीं रहा वापस? यकीनन नहीं लग रहा, चाहे वो सूबाई सतह पे हो या वो फेडरल। बहुत बहुत शुक्रिया जीशान मर्चेंट साहब आपका। कमाल अहमद सिद्दीकी साहब हमारे साथ, हमारे मेहमान मौजूद थे, और जो हम कोयटा की बात कर रहे थे, कोयटा से 38 केसेस को जो है कराची LTU में ट्रांसफर किया गया है, उस पर बड़ा सीरियस रिजर्वेशन था कोयटा के कमाल सिद्दीकी साहब का, जो कि सीनियर लॉयर हैं, कि वो टैक्स पेयर के लिए फैसिलिटेशन नहीं होगी, उसके लिए हार्डशिप होगी। तो मेरे ख्याल में FBI को उसको देखना चाहिए कि ये हार्डशिप नहीं होनी चाहिए, बिकॉज FBI टैक्स पेयर को जब तक फैसिलिटेट नहीं करेंगे टैक्स सिस्टम आगे नहीं बढ़ेगा, रेवेन्यू कलेक्शन बेहतर नहीं होंगे। हमें यहाँ एक ब्रेक लेना है, ब्रेक से वापस आएंगे हम, फिर आपके सवालों के जवाब देंगे और आप हमें लाइव कॉल भी कर सकते हैं। वापस आते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे मेहमानों से, जिन्होंने बड़ा कॉम्प्रिहेंसिवली एक्सप्लेन किया कि जुरिसडिक्शन के क्या मसाइल हैं और किस तरह FBI जो है फैसिलिटेशन के बजाय हार्डशिप क्रिएट कर रहा है। तो मेरे ख्याल में हुकूमत वक्त को इसको देखना चाहिए कि FBI एज एन इंस्टीट्यूशन टैक्स फाइलर जो उसके पास रजिस्टर हैं उनको फैसिलिटेशन दे और उनको इंसेंटिवाइज करे। आप हमको लाइव कॉल भी कर सकते हैं, हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पे चल रहा है। आज देखते हैं आपने हमसे जो सवाल किए उनके जवाब आपको देते हैं। आज का पहला सवाल, मैं लाहौर का शहरी हूं, काम कराची में करता हूं, मेरा जुरिसडिक्शन कहां की बनेगी? आप अगर लाहौर के शहरी हैं और कराची में काम करते हैं और अगर आप सैलरीड इंडिविजुअल हैं तो जहां आपकी विथहोल्डिंग हो रही है आपकी जुरिसडिक्शन वहां की बनेगी। अगर आप बिजनेस का कारोबार कर रहे हैं, कोई अपना ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो फिर आपको लाहौर में, और जहां लाहौर में भी जुरिसडिक्शन एरिया वाइज डिफाइंड है, उस एरिया का जहां आपका एड्रेस है, अगर आपने ऑफिस का कोई एड्रेस दिया हुआ है, अगर आप प्रोप्राइटरशिप हैं तो उस एड्रेस के बेस पे आपका जो है जुरिसडिक्शन होगा, और जुरिसडिक्शन के तहत आपका कमिश्नर, कंसर्न कमिश्नर, वहां आप ऑनलाइन रिटर्न फाइल करेंगे, वो ऑटोमेटिकली उनके पास चला जाएगा। और ये जुरिसडिक्शन जो है बिजनेस के केस में लाहौर का होगा, लेकिन अगर आप विथहोल्डिंग सैलरी हैं तो वो कराची में विथहोल्डिंग होगी और आपको रिटर्न यहाँ पे, क्योंकि आप एम्प्लॉय होंगे कंपनी के जो यहाँ पे काम करती है, कारोबार करती है, तो आपको रिटर्न यहाँ फाइल करना होगा। आज का दूसरा सवाल, मेरा कारोबार पूरे पाकिस्तान में, क्या मैं टैक्स रिटर्न कहीं भी फाइल कर सकता हूँ? अब ये आसानी हो गई है कि टैक्स रिटर्न ऑनलाइन फाइल किए जाते हैं, पहले ये नहीं होता था। आप पूरे पाकिस्तान में काम करें, जहां आप बिजनेस आपका एड्रेस होता था,
آپ کو ریٹرن اس جوریزیکشن کے مطابق فائل کرنا پڑتا ہے. ریٹرن تو آپ آن لائن فائل کر دیتے ہیں, لیکن جو آپ کا بزنس ایڈریس ہے اس کے مطابق کمشنر ازیوم کرتا ہے آپ کا چارج, آپ کا جوریزیکشن, اور وہ جوریزیکشن آپ کا ہوتا ہے جہاں سے آپ کو نوٹس آ سکتا ہے, جہاں سے آپ نے ریٹرن فائل کیا اس کو ایکسیپٹ ہوگا, وہاں سے آپ کو آرڈر ایشو ہوں گے, وہاں سے اسی کمشنر کو آپ کو کمپلائنس کرنی ہوگی, اور وہی آپ کا ٹیکس جس کہ آفیسر یا ٹیکس سرکل ہوگا. آج کا تیسرا سوال, کیا آن لائن سسٹم ہونے کے باوجود جوریزیکشن کی کوئی افادیت؟ بالکل ہے, آن لائن سسٹم ایک فیسلٹی ہے, اور یہ آپ کو ایز دی گئی ہے کہ آپ کہیں بھی بیٹھے ہوئے اپنا ریٹرن فائل کر دیں, لیکن جب وہ ریٹرن پورٹل میں جاتا ہے تو اس کے بعد وہ سسٹم خود اس کو الوکیٹ کرتا ہے, اور وہ جا کے کسی کی جو بھی جوریزیکشن آپ کا ہوگا جس ایڈریس کے مطابق وہ اس کے فولڈر میں کمشنر کے گر جائے گا, اور وہاں سے اس کے پھر وہ سب آرڈینر کے پاس جائے گا, اور اگر آپ کا کیس آڈٹ میں سلیکٹ ہوا ہے یا کمشنر نے اس کو آڈٹ میں لیا ہے تو اس کے مطابق آپ کو نوٹس ایشو کیا جائے گا. تو جوریزیکشن کی اپنی افادیت تو ہے, آن لائن جو ہے وہ فیسلٹی ہے جو آپ جو ہیں اپنا ریٹرن ایزلی اور کہیں سے بیٹھ کے جمع کرا سکتے ہیں. آج کا چوتھا سوال, ٹیکس پروفائل کیا ہے؟ ٹیکس پروفائل جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ ایز این انڈیویجول آپ کا پروفائل اپڈیٹ ہونا چاہیے. ٹیکس ایف بی آئی میں جب ایکسس کیا جائے تو آپ کا نام, آپ کا CNIC نمبر, آپ کا جو ہے بینک اکاؤنٹ, آپ کا KEC کا نمبر, آپ کا جو ہے اونرشپ, اگر آپ رینٹڈ پریمیسز میں بزنس کر رہے ہیں تو رینٹ ایگریمنٹ کی ڈیٹیل آپ کی وہاں ہونی چاہیے, اگر آپ کی اونرشپ ہے تو پراپرٹی کی ڈیٹیل ہونی چاہیے. تو وہ ڈیٹا ہونا چاہیے تاکہ پتہ چل سکے آپ کہاں سے کیسے کاروبار کر رہے ہیں, یا آپ کا جو ایکسس ہے, کل آپ کے خلاف کوئی نوٹس ہے, آپ کو کوئی چیز آپ کو سرو کرنی ہے تو وہ کس ایڈریس پہ جائے. تو یہ پروفائل آپ کو اپڈیٹ کرتے رہنا چاہیے. بہت سارے کیسز میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ لوگ اپنا پروفائل اپڈیٹ نہیں کرتے, اب کیونکہ اب تو FBI نے اس پہ پینلٹی بھی لگا دی ہے. پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا, لوگ اس کو ٹیکن فار گرانٹیڈ لیتے تھے, جبکہ یہ پروفائل جو ہے آپ کا فیس ہوتا ہے اور اس کو آپ کو اپڈیٹ کرتے رہنا چاہیے تاکہ FBI کمیونیکیٹ کرے تو وہ صحیح جگہ پہ پہنچے. اس لیے بہت سارے کیسز ہم نے دیکھا کہ لوگوں نے پروفائل اپنے اپڈیٹ نہیں کیے تھے, ان کو کمیونیکیشن نہیں ہوئی, اور اس کی وجہ سے ان کے کیسز ایکسپارٹی بھی ہوئے اور وہ اپیل بھی نہیں کر سکے اور اس رائٹ سے بھی محروم رہے. تو اپنا آپ جو ہیں وہ پروفائل اپڈیٹ کریں تاکہ FBI کو اگر آپ سے کوئی سوال پوچھنا ہے, کوئی کوئری ہے, تو وہ آپ کے صحیح ایڈریس پہ دے اور آپ اس کا صحیح وقت میں جواب دے سکیں. آج کا 500 سوال, کیا میرا CNIC ہی میرا NTN ہے اور اس کے ذریعے FBI میرے بینک اکاؤنٹ اور کریڈٹ کارڈ کو ایکسس کر سکتا ہے؟ جی, اب آج کے دور میں یہ ہو گیا ہے کہ آپ ایز این انڈیویجول آپ کا جو CNIC ہے وہی آپ کا CNIC جو ہے آپ کا NTN بن جاتا ہے, اور NTN ریفرنس کے طور پہ یوز ہوتا ہے آپ کے, لیکن آپ کے CNIC سے پورا آپ کا ڈیٹا ایکسیس ہو سکتا ہے, آپ کا بینک اکاؤنٹ ایکسیس ہوتا ہے, آپ کا کریڈٹ کارڈ ایکسیس ہوتا ہے, اور آپ جہاں جس گورنمنٹ پورٹ فولیو میں آپ کا رجسٹریشن ہوگی وہ ایکسیس ہو سکتا ہے. تو یہ جو CNIC ہے اب یہ NTN بن چکا ہے, اور یہ NTN جو ہے FBI اس کو ذریعے آپ کو, اگر آپ کا رجسٹریشن ہوا ہے, پروفائل اپڈیٹ ہے, تو FBI آپ کے بینک اکاؤنٹس اور آپ کے کریڈٹ کارڈ کو ایکسیس کر سکتا ہے. ہم ہمیشہ اپنے پروگرام میں کلوزنگ میں بات کرتے ہیں کہ حکومت کو ٹیکس تو لینا چاہیے, لیکن ٹیکس لینے کے لیے ریزنیبلٹی بھی بہت ضروری ہے. ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ آپ ٹیکس ریٹ بڑھاتے جائیں گے, ٹیکس کلیکٹ نہیں ہوگا. آپ کو کم ٹیکس لگانا چاہیے اور سب پہ لگانا چاہیے. اس سے یہ ہوگا کہ ہر ایک پہ برڈن شفٹ ہوگا, ہر آدمی اپنا شیئر کرے گا اور آپ کو ریونیو بھی بڑھے گا. یہ بہت ضروری ہے. یہاں پہ دیکھا گیا ہے کہ آپ جو ہیں ٹیکس ریٹ بڑھاتے رہتے ہیں, اپنے آپ ایکسپیکٹیشن اپنے بجٹنگ کرتے رہتے ہیں, لیکن جب وہ کلیکشن کی بات ہوتی ہے تو کلیکشن کے وقت وہ چیز پوری نہیں ہو سکتی اور ریونیو ٹارگیٹس آپ کے میٹ نہیں ہو پاتے. تو یہ بڑا اہم ہے کہ آپ ریونیو ٹارگیٹ کتنے ریئلسٹک رکھتے ہیں, کتنے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کی اکنامک ایکٹیویٹی کے مطابق ہیں. تو یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے, اور اس بات کا FBI کو بھی ادراک ہونا چاہیے اور حکومت وقت کو بھی, کیونکہ پالیسی وہ بناتے ہیں اور وہی لوگوں کی پلس جانتے ہیں, وہی جانتے ہیں کہ لوگوں کی کیا صورتحال ہے, مہنگائی سے کتنے پریشان ہیں, بزنس ایکٹیویٹی ہے یا نہیں. تو حکومت وقت کو پالیسیز ایسی بنانی چاہیے جو لوگوں کے لیے فیسیلیٹیشن کا باعث بنے, لوگوں کے لیے کنڈیوسو انوائرمنٹ ہو تاکہ وہ اپنا بزنس بھی کر سکیں اور اپنا ڈیو ٹیکس بھی دے سکیں. اس بات کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے. آپ ہمیں فیڈ بیک دے سکتے ہیں فیس بک پیج پہ اور ٹویٹر ہینڈل پہ, اور آپ کوشش کریں کہ اپنا ڈیو ٹیکس دیں, کیونکہ اگر پاکستان کا ٹیکس نظام مضبوط نہیں ہوگا تو پاکستان آگے نہیں بڑھے گا. مضبوط ٹیکس نظام, مضبوط پاکستان. اللہ نگہبان.